हाजी इकबाल बेग कौन था, वो गुड्स क्लर्क से तरक्की करता करता रेलवे से कैसे अरबपति बन गया। इंटरनेशनल स्मगलर्स में जो बड़े बड़े नाम होते हैं उसमें एक बड़ा नाम ये भी था। एक दिन ऐसा भी आया, उसने कोई 2, 3, 4 ऐसे बॉक्सेस को रोका। लेटर ऑन पता चला कि उसमें ड्रग्स थी। तो पेशावर से कुछ लोग आए कि एक बड़ी अमाउंट 90 रुपीज पर मंथ लेने वाले को हैंडसम अमाउंट उसको दी। कहते हैं कि वो इतनी बड़ी अमाउंट थी, बमुश्किल इसकी जेबों में पूरी आई। फिर ये मसूफ मिडिल ईस्ट के कई मुमालिक में गए, वहाँ जाके इसका नाम रैंकिंग वाइज सबसे टॉपर पे आ गया। हाजी इकबाल बेग को भी तो इंडिया में गिरफ्तार किया गया था, पाकिस्तान का जासूस होने की हवाले से गिरफ्तार किया गया था। इसने इतना पैसा कमाया, प्रॉपर्टी टाइकॉन भी बन गया। इसको किसी ने चेक नहीं किया था उस वक्त। क्लर्क 90 रुपए कमाने वाला क्लर्क, उसके पास लग्जरियस गाड़ियां आ गई और अरबों का मालिक बन गया। चोरों के लिए बचने के हर दौर में रास्ते रहे। BBC पे चलने वाली रिपोर्ट ने ये बताया था कि हाजी इकबाल बेग कौन है, क्या करता है, क्यों करता है। मैंने इससे इंटरव्यू करना शुरू किया, मेरे गिरेबान पकड़ लिया। मुझे आज भी याद है कि दूर से हाजी इकबाल बेग एक तरह उड़ता हुआ आया और उसको पकड़ लिया आगे। सीनियर जर्नलिस्ट ब्राइब करने की कोशिश की थी। मुझे उसने कहा कि ऑर्डर लगाएं, कितने पैसे चाहिए। जनरल ज़ियाउल हक मरहूम की हुकूमत थी, उन्होंने अमेरिका के कहने पे इसको अमेरिका के हवाले कर दिया था। अमेरिकन एजेंसी हैं, उन्होंने काफी यहाँ काम किया था। ढूंढ के नारकोटिक्स स्मगलर है उन्हें पकड़ा था, फिर इनको पकड़ के अमेरिका के हैंड ओवर किया था। ये भी सब के सब अमेरिका चले गए थे। का जाके फिर और क्लियर हो गए। नाजरीन, पब्लिक डिजिटल के नाजरीन के लिए हमने एक सिलसिला शुरू किया था क्राइम सीरीज़ का, जिसमें हम माजी में होने वाले जराइम, उनकी तफसीलात, उनको करने वाले और उनके अंजाम के बारे में आपको बताया करते थे। ऐसा ही एक किरदार है हाजी इकबाल बेग का, जो था तो रेलवे में गुड्स क्लर्क, लेकिन वो मंशियात के कारोबार से ऐसा मुंसलिक हुआ कि अरबपति बन गया। उसकी हिस्ट्री क्या थी, वो कैसे अरबपति बना, ये आज जानते हैं सीनियर तरीन क्राइम रिपोर्टर जमील अहमद चिश्ती अल मारूफ बाबा चिश्ती से, जिन्होंने उसका इंटरव्यू किया और उसकी तमाम तफसीलात को, तमाम वाक़यात को कवर भी किया। मैं हूं आपका मेज़बान अदनान मलिक। जी चिश्ती साहब, बताइएगा हाजी इकबाल बेग कौन था, वो गुड्स क्लर्क से तरक्की करता करता रेलवे से कैसे अरबपति बन गया। हाजी इकबाल बेग जो है ना, वो इंटरनेशनल स्मगलर था। इंटरनेशनल स्मगलर्स में जो बड़े बड़े नाम होते हैं उसमें एक बड़ा नाम ये भी था, हाजी इकबाल बेग। मैं इसको जब इससे मतलब मुलाकात हुई, जब मैंने इसे कई दफ़ा इंटरव्यू किए, तो मैं इसको स्मगलर के तौर पे ही डील किया। लेटर ऑन मुझे पता चला कि ये एक बहुत ही एक आम से घर का एक नौजवान था। बमुश्किल इसने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया और मैट्रिक के एग्ज़ाम पास करने के बाद इसने रेलवे में एज ए गुड्स क्लर्क जो ना वो जॉब की। अगरचे उसकी वो सैलरी उस दौर में 90 रुपये पर मंथ थी, लेकिन ये गुड्स क्लर्क की जॉब बहुत पुरकशिश थी। ये जो पार्सल वगैरह बुक करते हैं, दूसरे शहरों को भिजवाते हैं जी, तो यहाँ उसको फ्रूट मिल जाता, वहाँ उसको इजनास मिल जाती और बेशुमार ऐसी चीज़ें जिन्हें वो घर ले जाता, जो उसकी वेजिटेबल वगैरह और घी और दूसरी चीज़ें, सब चीज़ें मिल जाती। तो ये गुड्स ट्रांसपोर्ट का, ये क्लर्क का तब इतना बड़ा एक ओहदा बन गया हुआ था कि वो अथॉरिटी जताता था, वो मर्जी से चीज़ें रखवाता था, मर्जी से ये। तो ये रूटीन चलती रही। एक दिन ऐसा भी आया कि उसने कोई 2, 3, 4 ऐसे बॉक्सेस को रोका, कार्टून पकड़े। हाँ जी, इसको रोक लिया और लेटर ऑन पता चला कि उसमें ड्रग्स थी। तो जब उसने रोका तो पेशावर से कुछ लोग आए, उन्होंने उनको बॉक्स को बारे में बताया। फिर कहा जाता है कि एक बड़ी अमाउंट, एक 90 रुपीज़ पर मंथ लेने वाले को, वो पहले भी और लोग भी इसको पैसे देते थे बुकिंग कराने। मिसाल के तौर पे बुकिंग में अगर कोई वेट
کم دکھا کے زیادہ ویٹ کے بھیجنا چاہ رہا ہے تو اس کی بھی چارجنگ الگ ہوتی، اس کو پے کرتے. تو یہ اس کو اس طرح پیسہ کمانے کی عادت پڑ گئی تھی. لیکن وہ جو پشاور گروپ آیا انہوں نے اس ہینڈسم اماؤنٹ اس کو دی. کہتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی اماؤنٹ تھی کہ بمشکل اس کی جیبوں میں پوری آئی. تو پھر ایسا ہوا کہ اس نے انہیں کہا، وہ بار بار آتے رہے، وہ بار بار ان کا مال آتا ہے. یہاں سے وہ کراچی چلا جاتا. ایک دفعہ وہی لوگ یہاں آئے تو حاجی اقبال بیگ جو کہ تب نوجوان تھا، تو تب حاجی صاحب بھی نہیں تھے، اقبال بیگ ہی تھا جی. تو اس نوجوان نے یہ کہا کہ آپ یہ مال کہاں بیچتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم یہاں سے کراچی، اس کے بعد گلف کے ممالک میں بیچتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے ایسی انڈرسٹینڈنگ لیول ڈیولپ کیا کہ اس نے کہا کہ اب میں اگر آپ کا یہ ریلوے سے میں آفیشیلی لیو لے لیتا ہوں تو اگر میں آپ کے ساتھ جاؤں. ان سے ڈیلنگ کر کر کے ان کو یہ سمجھ آئی تھی کہ یہ آدمی بہت تیز ہے اور یہ بہت ساری چیزوں میں مہارت رکھتا ہے اور یہ کر بھی سکتا ہے. تو انہوں نے ہم ہی بدلی. پھر یہ موصوف مڈل ایسٹ کے کئی ممالک میں گئے اس دوران. تو وہاں جا کے ٹوٹلی انہوں نے انٹرنیشنل جو لیول کے جو بڑے بڑے اسمگلر تھے، جن میں غالباً مستان خان، حاجی مستان خان کون انڈیا کا تھا، تو ان سے بھی اس سے ریلیشن ہوئے. اور اس وقت اسی دوران اس کا نام رینکنگ وائز سب سے ٹاپر پہ آ گیا. بابا جی یہ بتائیے کہ یہ حاجی مستان انڈیا میں تھا، ایک وہ بھی گینگسٹر تھا، تو حاجی اقبال بیگ کو بھی تو انڈیا میں گرفتار کیا گیا تھا، شاید جاسوسی کے الزام میں تھا جو اس نے پاکستان آ کے بتایا تھا، لیکن اس کی اصل حقیقت کیا تھی؟ مجھے میں نے یہ سوال حاجی اقبال بیگ صاحب نے سے خود بھی کیا تھا جب وہ گرفتار نہیں ہوا تھا بھی. تو میں نے یہ پوچھا تھا پلازا سینما میں بیٹھ کے، میں کہ آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے 65 کے بعد غالباً کسی سال بس میں آپ انڈیا میں گرفتار ہوئے تھے جی، اور آپ پہ تب اس دور میں بھی اسمگلنگ کا، منشیات کی اسمگلنگ کا الزام تھا جی. تو اس نے کہا کہ نہیں. جو حاجی اقبال بیگ کا جواب تھا، اس نے کہا نہیں، میں وہاں پاکستانی کی جاسوسی کے الزام میں مجھے گرفتار کیا گیا تھا، پاکستان کے لیے پاکستان کا جاسوس ہونے کے حوالے سے گرفتار کیا گیا تھا. ادروائز میں تو منشیات میں کبھی انوالو نہیں رہا. جی. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب یہ وہاں مڈل ایسٹ میں تھا، جب اس کا ٹاپر لسٹوں میں نام تھا حاجی اقبال بیگ کا، تو اس دور میں اس کے لنکس ہر جگہ یہ پینیٹریشنس کی ہو چکی تھی. یعنی کہ ایک منشیات کو بہت بڑا اسمگلر تھا، جس پہ اسمگلنگ میں ایک چیز بہت کاؤنٹ کرتی ہے کہ وہ زبان کا پکا ہونا اور کاروبار کو کس طرح چلانا، آگے کس طرح بڑھانا اور کس طرح چیزوں کو راز میں رکھنا، کس طرح دوسری ایجنسیوں سے بچنا. تو یہ ساری ٹیکنیکس حاجی اقبال میں آ گئی تھی اور وہ اس میں مہارت رکھتا تھا. اگر یہ کہیں کہ وہ جہاں جس ماحول میں رہا تو یہ غلط بات ہے کہ وہ تو بہت آگے کی چیز تھا. بچپن میں ہی جب 90 روپے پہ ملازم تھا تب اس نے لاکھوں کما لیے. جی. اسی دوران اسے کروڑوں بھی کما لیے. پھر یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے اس نے اتنا پیسہ کمایا کہ وہ پراپرٹی ٹائکون بھی بن گیا. بابا جی تو ایک یہ جو پینوراما جی سینٹر ہے، یہ اس کا بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو اس نے بنایا. اس کے بعد جو نادرہ کا آفس ہے شملہ ہل کے، اس کے قریب ساری پراپرٹی اس کی تھی. گلبرگ کی کافی زیادہ پراپرٹی اس کی تھی اور بے شمار پراپرٹیاں اس کی تھی. بابا جی آج کل تو دیکھا جاتا ہے جو ایک قانون بنا لیونگ بیہائنڈ مینز، تو کیا اس کو کسی نے چیک نہیں کیا تھا اس وقت سے کہ یکدم ایک کلرک 90 روپے کمانے والا کلرک جو ریلوے میں تھا، معمولی سا بندہ تھا، شاید سائیکل پہ آتا ہوگا، اس کے پاس لگزوریس گاڑیاں آ گئیں اور اربوں کا مالک بن گیا، پراپرٹی خرید رہا ہے، کسی نے اس کو چیک نہیں کیا؟
میرا آپ سے یہ سوال ہے کیا آج اس طرح چیک کیا جاتا ہے کسی کو؟ بالکل چیک کیا جاتا ہے. نہیں کیا آج جاتا. تو اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے کی ٹرانسفر آتی ہے تو اسٹیٹ بینک آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ اماؤنٹ آپ نے کہاں سے لی, کیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آئی. اگر یہ جائز ہے یا اگر ناجائز ہے؟ اکاؤنٹ میں نہ آئے تو اگر اکاؤنٹ میں نہ آئے تو پھر تو ایک مخفی چیز ہے نا. لیکن لیونگ بیہائنڈ مینس کا قانون جو ہے وہ تو تب بھی لاگو ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ جو سائیکل پہ آتا ہے وہ گاڑی لے لیتا ہے تو گاڑی اپنے نام پہ لیتا ہے تو ٹھیک, پوچھا جاتا ہے کہ کیوں لی, کیسے لی, کہاں سے لی, پیسے کہاں سے لیے. اس کے بعد اگر وہ کسی اور کی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے, ایک دفعہ چلائے گا, 2 دفعہ چلائے گا, اگر مستقل اس نے وہ گاڑی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, اپنی رہائش اس نے تبدیل کر لی ہے, اس کا حلیہ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے, وہ پجامہ کرتے سے اس پہ بھی عمل درآمد ابھی تک نہیں ہو رہا. سر ہو رہا ہے نہیں, اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. بڑی متحرک ہیں. نہیں, اس طرح نہیں ہو رہا کہ میں آپ کو فگرز پہ گنا سکتا ہوں کتنے لوگ آج بھی بہت سارے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اور انڈر اینڈ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر آپ بینکوں کی بات کر رہے ہیں وہ بینکوں کے ذریعے کرتے نہیں ہیں. جیسے بہت سارے ملکوں میں ہنڈی کے ذریعے ٹرانسفر ہوتا ہے ویسے نہیں ہے. اور اس طرح پراپرٹی, اب پراپرٹی کے بارے میں بہت گورنمنٹ کے لا ہے, لوگ اسٹریٹجی بھی چینج کر دیتے ہیں. اس میں بھی یہ ہوا کہ پراپرٹی بیچنے اور خریدنے والوں پہ یہ ٹیکس لگے گا. اب مجھے ایک اسٹامپ فروش سے پتہ چلا ایک دن کہ ایک وہاں اسٹامپ بن رہا تھا کہ لوگ کسی کو بھی پراپرٹی بیچنی ہو تو وہ گفٹ اسکیم کے تحت ٹرانسفر کر سکتے ہیں جس پہ کوئی ٹیکس ہی نہیں ہوتا. پیسے لینے کے بعد وہ گفٹ اسکیم کے تحت ٹرانسفر کیے ہوتے ہیں ٹیکس سے. تو چوروں کے لیے بچنے کے ہر دور میں راستے رہے ہیں, اب بھی راستے ہیں, اس دور میں بھی راستے تھے. باقی جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت اتنا کمپیوٹرائز سسٹم نہیں تھا. آج کل تو CNIC آپ کا کمپیوٹرائزڈ ہے. آپ نے کتنے ٹریول کیا آپ کا پاسپورٹ بتا دے گا, آپ کا CNIC بتا دے گا کہ آپ کے کہاں کہاں اکاؤنٹ ہیں, کتنی پراپرٹیز ہیں, ساری FBR میں درج ہیں. جو نہیں درج وہ پکڑا جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ مجھے آپ بتائیں کہ کتنے لوگ اب پکڑے گئے ہیں جو اسمگلنگ. آپ مجھے بتا دیں اب کون کون بڑا اسمگلر ہے. دیکھیں کہ 10 لاکھ ہر سال تقریباً 10 سے 15 لاکھ لوگ, نئے لوگ نان فائلر سے فائلر کیٹیگری میں آ رہے ہیں. تو یہ اداروں کی ہماری کامیابی ہے نا, جن کو یہ لوگ ٹریس آؤٹ کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں اور انہیں فائلر بننے پہ مجبور کرتے ہیں تاکہ ان کا کچا چٹھا سارا جو ریکارڈ پہ آ جائے. اس کے بعد چوری کے کیا کیا راستے ہیں وہ بھی انہیں جو نا انکم ٹیکس سلپ بتا دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کر لیں تو اس طرح ہو جائے گا. خیر یہ بحث دوسری طرف چلے گی. ہم تو یہ حاجی اقبال بیگ نے بہت ساری پراپرٹی بنائی اور بہت بڑا اس کا ایک دور میں نام بن گیا. اور وہ جہاں تک میں جانتا ہوں کہ وہ کوئی ایسا نوابوں یا بادشاہوں کی طرح زندگی نہیں بسر کرتا تھا. ایسی بڑی اعلیٰ قسم کی گاڑیوں میں ٹریول کرنے کا اس کو شوق نہیں تھا. ہاں, سیٹھ ہابت جو بڑا نام ہے وہ اس کے اندر یہ شوق موجود تھا, لیکن حاجی اقبال بیگ کے اندر یہ شوق نہیں تھا کہ وہ نارمل سی گاڑی. اگلی سیٹنگ میں ہم سیٹھ اقبال کے بارے میں, سیٹھ عابد کے بارے میں بھی دیکھیں گے. وہ بھی ایک پاکستان کی ہسٹری میں ایک بڑا مشہور کردار رہا ہے. جی, ان کو بھی میں انٹرویو کر چکا ہوں. ان کی جو پازیٹیو ہیں جو نیگیٹو ہیں ان کی پرسنالٹی کے ساتھ ان کو ڈسکس کریں گے. آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو اتنا شوق نہیں تھا حاجی اقبال بیگ کو, اس کو نہیں شوق تھا. یہ سادہ سینما بنایا, سادہ سا رہتا, سینٹر بنایا, اس نے اربوں کی پراپرٹی بنائی. تو یہ سادگی کس چیز کی ہے؟ نہیں میں لیونگ سٹائل کر رہا ہوں. آج کسی کے پاس کوئی 10-20 لاکھ آ جائے تو وہ 40 کروڑ کی گاڑیوں کے ساتھ چلتا ہے, موو کرتا ہے, اسٹیٹس سمبل بنا ہوا ہے. تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں اس کو وہ شوق نہیں تھے آگے پیچھے گن مین رکھنے اور یا اس طرح اپنے شو کرنا. یہ بتائیے گا کہ یہ نہیں تھا. جنرل ضیاء مرحوم کے دور میں اس پہ ایک BBC نے فلم بنائی تھی, اور جب یہ فلم بنی تھی اور چینلز پہ چلی تھی پاکستان گورنمنٹ کے تعاون سے, اس وقت یہ معلوم ہوا تھا, اس وقت تو سوشل میڈیا تھا نہیں, ڈیجیٹل میڈیا تھا نہیں, اس وقت ایک BBC پہ چلنے والی رپورٹ نے یہ بتایا تھا کہ حاجی اقبال بیگ کون ہے, کیا کرتا ہے, کیوں کرتا ہے, کس کی ایما پہ کرتا ہے, اس کی پشت پناہی میں کون کون لوگ ہیں. اس حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے گا. اچھا, آپ جو ہے نا وہ میں حاجی اقبال بیگ کے کریکٹر کو پوری طرح کینوس میں لا رہا تھا اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے تمام پہلوؤں کو یہ وہ
مزید کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک تو وہ بڑا ہمبل تھا, ایک اس کا لہجہ بہت پولائٹ تھا, اور وہ اگریسو انداز نہیں تھا اس کا, اور نہ ہی اس کو دیکھ کے یا اس کا قد کاٹ یا حلیہ دیکھ کے یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ اتنا بڑا اس کا نام ہوگا. وہ بہت سادہ طبیعت کا بظاہر مالک تھا, اندر اس کے کیا وہ ایک دنیا تھی وہ الگ ہے, لیکن اس کا رہن سہن بیٹھنا اٹھنا بڑا عام تھا. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں, جس فلم کی بات کر رہے ہیں, یہ جب میرے پاس بھی یہ انفارمیشن آئی, اسی انفارمیشن کو لے کے یہ ایکچولی ہوا تھا کہ باہر ایک آدمی نارکوٹکس میں گرفتار ہوا تھا, اور اس کا جب انٹرویو کیا تو اس نے کہا کہ پاکستان کے حاجی اقبال بیگ نام کے اس بندے کو سے ہم نے خریدا ہے یا اس کی ذریعہ آیا ہے. تو وہ ایک ٹیم اس پلازا سینما میں, اس کا بیک پہ آفس تھا, وہاں آئے تو وہاں اس کا انٹرویو کیا, اور ساتھ اس کی وہ ڈاکومنٹری بنا رہے تھے, فوٹیج بنا رہے تھے. اس دوران کہا جاتا ہے اس نے نہیں بلکہ اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے اس پہ ٹارچر کیا اور دفتر سے باہر نکال دیا. وہ جو ٹیم ہے وہ سامنے تھانہ سول لائن تھا, تھانہ سول لائن گئے, لیکن انہوں نے کوئی ان کے پہ کارروائی نہیں کی. اچھا, یہ اس سے پہلے وہ چیز نشر ہوتی, یہ میرے علم میں یہ بات آئی تو حیرت کی بات تھی, نہ یہ نام پہلے سنا تھا, نہ اس کا کہیں ذکر تھا, نہ محفلوں میں, نہ جرم کی دنیا میں, تو میرے لیے عجیب تھا. تو میں پلازا سینما گیا تو اس وقت پہلے دن میں دیکھا کہ ایک بڑا نستعلیق انداز میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, سلیم سا, اور بظاہر نارمل لگتا تھا, جو نہ آپ اس کو بہت رچ کہہ سکتے بٹ ڈیسنٹ لک دے رہا تھا. تو میں نے اس سے انٹرویو کرنا شروع کیا, اور میں نے کہا اس طرح اس نے اپنے آپ کو ہی دفاع کیا, اور اس نے کہا کہ کچھ لوگ آئے تھے اور اس طرح بات کی, تو میرے کچھ لوگ تھے وہ پتہ نہیں کیوں باز نہیں آتے, تو وہ غصے میں آ گئے. تو میں نے انہیں کہا بھی میرے لیے پرابلم کریٹ کرو گے. حاجی اقبال بیگ کا جو میرا انٹرویو کا سٹائل ہے, انٹرویو کرتے کرتے انڈائریکٹلی میں نے اس کا کریکٹر میں نے بھی فریم کر دیا. تو اس دور میں جس اخبار میں تھا اس کے فرنٹ پیج پہ حاجی اقبال بیگ کا وہ بڑا سا انٹرویو لگا. اگلے روز پھر اس کے فالو اپ کے لیے جب میں گیا تو اس دن میرے ساتھ بھی وہ ہوا جو BBC ٹیم کے ساتھ ہوا تھا, کہ وہاں چوری شوکت ضلع کونسل کے چیئرمین تھے ڈوگرائے, وہ بیٹھا ہوا تھے وہاں, انہوں نے پکڑ کے میرے گریبان پکڑ لیا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ دور سے حاجی اقبال بیگ ایک طرح اڑتا ہوا آیا اور اس کو پکڑ لیا آگے, کہتا چھوڑو کیا ہے یا یہ تمہارے محسن ہیں, کیا کر رہے ہو. تو اس کو ڈانٹا, بلکہ بہت بری طرح ڈانٹا, چپ کرایا, اور پھر اس کو کہا کہ عجیب سے انداز میں کہ تم نے پہلے بھی تم لوگوں نے کیس خراب کیا, بھی کر رہے ہو, یہ محسن ہمارے, بار بار یہ کہا. تو اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ یہ جو پہلے اس نے بات کی تھی کہ اس نے نہیں کچھ کہا, باقی ایسے لوگوں نے کیا ہوگا جو زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں. تو مے بی ان کی اسٹریٹجی یہ ہو, جیسے ہوتا ہے کہ دو بندے اگریسو ہو جائے گے, میں بڑا بن کے سوبر بن کے چپ کرا دوں گا. لیکن بہت حیرت انگیز باتیں مجھے پتہ چلی اس کے, کہ اس نے کہا کہ حاجی اقبال بیگ نے, اب یہ سلسلہ جاری رہا, ہوتا رہا, بہت سارے بہت بڑے میڈیا کے لوگوں نے اس کے شاپس لے لی حاجی اقبال بیگ سے. میں ریکارڈ میں ثابت کر سکتا ہوں. تو آپ نہیں لے کے دی تھی؟ نہیں جی, میں نے کہا لے کے دی, آپ خود گئے تھے, سفارش کی تھی آپ کی, وہ تو آپ سے پیسے ہی نہیں لے رہا تھا. میں نے بابا جی نہ کریں نا, میں بھی اسی دنیا کا رہنے والا ہوں, میں نے کہا اسی شہر میں میں نے کہا میں نے آپ سے بات کی ہیں, آپ نے بعد میں بال سفید کیے, میں نے آپ سفید کر کے دوبارہ بلیک کر لی میں. اچھا, تو وہ میں نے کہا کہ بھائی صاحب جو جتنے پیسے بنتے ہیں لے کے انصاف کو دے کے دے دیں. تو پھر بات تو میری والی ٹھیک ہوئی نا, کہ آپ نے سفارش میں نے کہا دے دیں, اس کا نہیں لینے, میں کہا نہیں پیسے کے بغیر نہیں لینے. اچھا, وہ بندہ جو جرنلسٹ ہے وہ مان گیا کہ مجھے کہتا ہے کہ وہ مجھے فری میں دے رہا ہے. میں کہا نہیں, فری میں لینا تو پھر خود ہی لینا.
مجھے آج بھی یاد ہے only 80,000 اس نے دیا اور اس کے بعد دکان اس کی ہو گئی پینوراما کے اندر جی مال روڈ پہ جو جی پینوراما سینٹر ہے وہاں پہ اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنے کروڑ کی اس نے دکان 2 سال بعد ہی بیچی تھی واہ۔ اور مجھے کہتا ہے جی میں آپ کو پتا ہے کہ جاب کا تو کیا اس کا مطلب ہے پھر اس نے آپ کو سینئر جرنلسٹ کو یا آپ نہیں کو مجھے نہیں برائب کرنے کی نہیں کوشش برائب کی نہیں تھی مجھے برائب نہیں کرنے کی کوشش کی جو 80,000 کی ایک میں کہہ دکان رہا ہوں ایک ہے وہ 2 سال بعد 2 کروڑ کی بک رہی ہے 80,000 کا یہ اس کا لک ہے اس کی قسمت ہے نہیں ایسے تھوڑی قسمت ہوتی ہے وہ اس کی لک قسمت قسمت تو ہے بنائی جاتی ہے بابا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کون سا بڑے بڑے میں نام لیتا ہوں ایک اخبار کا ایڈیٹر ہے اس نے کہا کہ مجھے جب وہ امریکہ سے ہو کے آیا امریکہ یاترا کاٹ گیا حاجی اقبال بیگ تو مجھے اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے میڈیا میں زیادہ پاور ہے تو اخبار نکالنا ہے آپ آرڈر لگائیں کتنے پیسے چاہیے آپ کو اس نے پیشکش کی مجھے کہا ایڈیٹر بنانے میں کی نے کہ آپ کہا اخبار میں نکالیں۔ نہیں آتا آپ کے ہاں میں کہا آپ کے ایشو میں نہیں آتا تو امریکہ میں بابا جی یہاں تھوڑا سا ایک مسنگ لنک ہے وہ یہ کہ جب اس بی بی سی کی ٹیم نے اس پہ فلم بنائی فلم آنر ہوئی اس وقت جنرل ضیاء الحق مرحوم کی حکومت تھی انہوں نے امریکہ کے کہنے پہ اس کو امریکہ کے حوالے کر دیا تھا جہاں یہ تقریباً 1.5 سال یا 2 سال رہے نہیں اور ایسی ایک سنی گئی تھی اسی وقت نہیں اور ہوا وہاں سے پھر یہ اسی وقت نہیں ہوا یہ جی۔ جب ہوا کہ جب اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا اور جب بے نظیر کی گورنمنٹ آتی ہے اس دور میں ایک بہت معروف ایف آئی آر ہوئی تھی جس میں حاجی اقبال بیگ اس میں سیٹھ عابد کا کبھی بھی نارکوٹکس میں تعلق نہیں رہا تقریباً 100 کے قریب بندے تھے 100 جن کے قریب نامزد اور ان نون نامعلوم پتہ نہیں کتنے کہ پورے پاکستان کو لپیٹ لیں غالباً ریس کو اس میں درج ہوئی تھی اور اس میں مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا کہ حاجی اقبال بیگ سے ملوں پہلے تو اس سے رائے لوں تو پتہ چلا حاجی صاحب تو رات کو ہی گرفتار ہو گئے تھانے سے فون آ گئے تو بھاگ گئے یہاں سے تو وہ اپنے گھر سے بھی بھاگے ہوئے تھے تو میں نے کہا سیٹھ عابد سے مل لیں سیٹھ عابد برا مناتا تھا سیٹھ کہنے پہ نا میاں کہلاتا تھا تو گلبرگ میں اس کا عابد گروپ آف انڈسٹری کا آفس تھا جہاں تو میں نے کہا وہاں اس کی بار پی اے بیٹھی تھی تو میں نے کہا میاں صاحب ہیں اس کا ہاں بیٹھے ہیں اندر میں حیران ہو گیا میں نے کہا مگر میاں صاحب کب آئیں کہتے ہیں اندر بیٹھے ہیں تو میں اندر گیا میں کہ میاں صاحب آپ یہاں بیٹھے ہیں تو کہتا مجھے کیا ہو میں کہا ایف آئی آر ہوگی کہتا دین واٹ یہ کون سی سچی ایف آئی آر ہے لیکن حاجی اقبال بیگ صاحب فرار ہو چکے تھے صحیح اچھا یہ اس کی کوئی بیک گراؤنڈ اس طرح کہی جاتی ہے کہ جب ایسے کئی واقعات ہوئے اور بے نظیر نے امریکہ کا دورہ کیا کہا یہ جاتا ہے کہ اس وہاں سے واپس آنے کے بعد یہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی اور اس کے بعد جو امریکن ایجنسی ہیں انہوں نے کافی یہاں کام کیا تھا اور ڈھونڈ کے جو نارکوٹکس اسمگلر ہے انہیں پکڑا تھا اور پھر ان کو پکڑ کے امریکہ کے ہینڈ اوور کیا تھا یہ بھی سب کے سب امریکہ چلے گئے تھے جس میں اداکارہ گوری کا بھائی مٹھو غالباً وہ اور بہت بڑے بڑے میرج ہالوں کے اس وقت مالک ہیں وہ سارے امریکہ سے اچھا امریکہ جا کے پھر اور کلیئر ہو گئے پہلے وہ پکڑ لیتے تھے مختلف ایجنسیاں یہ اب انہوں نے کہا جی امریکہ جو سانو چٹ مل گئی کہیں تسی ہمیں پھاڑ سکتے ہو تو حاجی اقبال بیگ بھی جب وہاں سے آیا تو کلین چٹ کے ساتھ آیا تو بہت سارے جتنے بھی انہوں نے آگے کھل کے کام کیے اب مجھے ظاہر ہے اس دلدل میں جو چلا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی نشہ کرتا ہے تو مشکل سے باہر آتا ہے اور جس کو نشے کی آمدن کا چسکا پڑ گیا ہو تو میرا خیال وہ کبھی باہر نہیں آئے گا نارکوٹکس کا بھی کنگ رہا وہ جب تک رہا اور پراپرٹی کا بھی مطلب کہ کون سی 2 ہی تو بڑے گروپ تھے جو پراپرٹی لاہور میں خریدتے تھے ایک سیٹھ عابد ایک یہ سیٹھ عابد کی آج بھی مجھے بتا دیں کہاں پراپرٹی نہیں ہے اس طرح حاجی اقبال بیگ کا آپ بتا دیں کہاں اس نے پراپرٹی نہیں وعدہ گلبرگ اس سے خریدا ہوتا تھا بڑی کوٹھیاں اس نے خریدی ہوتی تھی چشتی صاحب یہ بتایا جاتا ہے کہ حاجی اقبال بیگ کے بعد سیاستدانوں سے بھی بڑے قریبی تعلقات تھے اور وہ ان کے الیکشن کی کمپین میں فنڈنگ کیا کرتا تھا ان میں پیپلز پارٹی سے اس کا تعلق تھا
ملک معراج خالد سابق نگران وزیر اعظم میرا نہیں پتہ کہ وفاقی وزیر جی میرا نہیں مجھے نہیں پتا کہ اس بات میں حقیقت کیا ہے، لیکن میں وہ بات کروں گا جو حاجی اقبال بیگ نے مجھے کہی. جی حاجی اقبال بیگ نے یہ کہا کہ جب وہ بہت ایک دن غصے میں تھا، عجیب و غریب سچویشن میں تھی، ایف آئی آر درج ہوئی تھی، اس کی گرفتاری کا ایشو تھا، تو اس نے کہا کہ میں تو گورنمنٹ کی اتنی ہیلپ کرتا ہوں. موجودہ گورنمنٹ کا اس نے ذکر نام لیا. اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہاں کس کی نہیں، اس نے کہا کہ جو نون لیگ کے کوپر روڈ سے لے کے مین دفتر تک جتنے دفتر ہیں میں نے بنوا کے دیے. نہیں اس وقت تو نون لیگ تھی، مسلم لیگ تھی یا نون لیگ تھی، نون لیگ مسلم لیگ ہی تھی نا. اس نے کہا نواز شریف کے جتنے بھی دفتر ہیں، کوپر روڈ کا دفتر میں نے بنا کے دیا، اچھا بڑے میاں صاحب کو میں نے بنا کے دیے. اچھا اس نے کہا میں نے پیسے لگائے، کون سا بندہ جو میں نے پیسے نہیں لگائے. اچھا اس نے اس کا تو کلیم کچھ بھی کسی کو بھی کہہ سکتا تھا، میرا کام نہیں یقین کرنا ہے. لیکن جب میں ان کا ایک حاجی اقبال بیگ کے بہت سارے انٹرویوز ایشو کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا تھا اور زندہ رکھا ہوا تھا اور لوگوں کے ذہن میں تھا، ایک فیڈرل منسٹر کا مجھے کال آئی کہ پیر جی ذرا گھر آ سکتے ہو. تو میں گیا، میرے لیے بہت محترم ہے وہ، مجھے پیر جی کہتے ہیں. نام بتا دیں گے ان کا؟ نہیں میں نام نہیں بتاؤں گا. پیر جی ایک ہی بندہ ہے جو کہتا ہے، جو بھی ہے، جس کا تقیہ نہیں کلام ہے. میں مجھے وہ پیر جی کہتے ہیں، قانون سے بھی تعلق مجھے ہے نہیں اس کا. پتا. جی تو میں نام نہیں لوں گا اپنے، سوری. انہوں نے، میں ان کے گھر چلا گیا اور کہتے ہیں حاجی اقبال بیگ کا بہت چھاپ رہے ہیں. میں نے کہا یہ اپریشیٹ کریں گا، آپ پرائڈ آدمی ہیں، ہیومن رائٹس کا نام لینے والا آدمی ہے، مجھے اپریشیٹ کرے گا. مجھے اتنا دکھ پہنچا، چودھری ٹائپ بندہ ہے، جب اتنا دکھ پہنچا جب انہوں نے کہا کہ میں نے کہا خیر ہے کیا؟ کہتا ہے میں نے ایک ریکویسٹ کرنی تھی. میں کیا؟ آج کے بعد آپ اس کے حق میں کچھ نہیں دیں گے. میں کیا مطلب، کیوں نہ دوں؟ کہتا ہے میری الیکشن کیمپین میں سارا پیسہ ہی حاجی صاحب لگاتے ہیں. اچھا تو میرا اس دن جتنا مجھے صدمہ ہوا نا، مجھے شاید اپنے باپ کی ڈیتھ پہ اتنا نہیں ہوا ہوگا. اتنا میں اس کا امیج میرے ذہن میں اس بندے کا، اس شخصیت کا تھا. تو اگر میرے سامنے ایک فیڈرل منسٹر صاحب نے یہ کہا تو حاجی اقبال بیگ کے بارے میں پھر میاں معراج خالد کے حوالے سے جو بات کی گئی کہ وہ ساری الیکشن کمپین میں وہ کرتا تھا. پھر میں اس سے بھی آگے آؤں گا. پھر جب وہ مفرول تھا، جب اینٹی نارکوٹکس فورس چھاپے مار رہی تھی مختلف جگہ پہ، تو پتہ چلا کہ وہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے پاس، کہیں اچھی لوگوں کے پاس اسلام آباد میں تھا اور تھرو آؤٹ وہیں تھا، اور وہیں سے یہاں آیا تو گرفتار کر کے اس کو مالٹن غالباً ان کا دفتر تھا، وہاں اس کو رکھا گیا. پھر اس کو سزا سنائی گئی اور پھر ساتھ ہی وہ امریکہ چاہ کے کلین چٹ لے کے آ گیا. تو اگر میرے سامنے یہ واقعہ نہ ہوتا تھا تو میں سمجھتا شاید حاجی اقبال بیگ صاحب جو نا وہ شاید ہی ایسے گپے مار رہے ہیں، ایسے لوگوں کو گندا کر رہے ہیں. ان کی فیملی میں ایسا کوئی کام دھندا نہیں کرتا اس طرح کا، کوئی غیر قانونی غیر اخلاقی نہیں، کام میرا خیال ہے کہ اس کے بعد بھی، اس دور میں بھی کوئی ان کے بعد کوئی نہیں تھا. جب وہ خود بھی تھے تو اس کے ساتھ بعد کوئی بھی نہیں تھا. تو میرا خیال ان کے صاحبزادے شاید ان دنوں بھی میڈیا میں آنے کے شوق میں تھے کہ مجھے کہتے تھے کہ یہ اخبار نکال دے گا. پھر پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی میگزین نکلوایا ہوا ہے. آپ نے ان کی آفر ٹھکرا دی تھی، پھر انہوں نے کسی اور کو آفر کی، وہ میگزین اخبار کی بجائے اس نے کہا کہ نہیں میگزین آسان کام ہے. اب وہ پلازا سینما ہی بند ہو گیا ہوا ہے، پتہ نہیں کوئی سائیکل سٹینڈ بن گیا، کیا بن گیا، وہاں تھیٹر بن گیا تھا. ہاں وہ کچھ بھی نہیں، تھیٹر بھی اب ختم ہو گیا، بیڑا گرک ہو گیا سارا کچھ یہ وہ. تو ہم جب ایسے اسمگلرس کی بیک گراؤنڈ کا، یہ ان چیزوں کا وہ بات بتاتے ہیں کہ کوئی بندہ کس طرح یہ کرے، تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ملک صاحب کہ ہم گلیمرائز نہیں کر رہے ہوتے. جی صحیح ہے. ہم یوتھ کو یہ نہیں میسج دے رہے ہوتے کہ ایک اس طرح چلتے چلتے ہم کوئی بندہ کوئی کریکٹر اس طرح آ رہا تھا. ایکچولی اصل میں ہم تو بتاتے ہیں ان کا انجام کیا ہم ان کا انجام بتا رہے ہوتے ہیں، ان کی میزریز کہ آج میرا خیال یوتھ میں کسی کو یہ نام بھی یاد نہیں ہوگا. تو لعنت ایسی کمائی پہ، لعنت ایسی دولت پہ کہ جب آپ قبر کے نیچے گئے ہیں تو آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہے.
آپ کے کوئی اچھے کام ہی یاد نہیں کسی کو. انسان نام کے لیے سب کچھ کرتا ہے. تو نام کے لیے, عزت کے لیے, وقار کے لیے. مجھے نہیں پتا کہ ان کے بچوں کے پاس کیا ریفرنس ہوگا کہ وہ کس کا ہے. مطلب آپ کے والد محترم ہیں, میرے والد محترم ہیں, ان کا ایک ہم فخر سے نام لیتے ہیں اور آپ بھی, ہر بندہ فخر سے لیتا ہے. تو میرا نہیں پتا سمجھ کے ان کا ریفرنس کیا ہوگا. وہ تو اپنی شناخت چھپاتے میرا ہوں خیال ہے گے. کہ ایک ایسی اندھیرے میں ایک دلدل سی ہے, ایک کھائی ہے جس کے اندر بندہ بہت پہلے تو اوپر اڑنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر دنیا کی روشنی میں یہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. اس کے بعد وہ نیچے جب گرتا ہے تو ایسی کھائی میں گرتا ہے کہ اس کا کوئی نام لیوا بھی زندہ نہیں ہوتا. تو حاجی اقبال بیگ بھی ایسا کریکٹر ہے اور ایسا کریکٹر تھا جو آج جو ماضی کی میں ہی دفن ہو گیا, آج کسی کو یاد نہیں. اور میں دعا گا ہوں کہ اللہ اس معاشرے کو پاک صاف رکھے اور ایسے انسانوں کو بھی اللہ ہدایت دے کہ وہ جو اگر پیسہ ہے تو وہ نیک کام کرے نا, فلاح انسانیت کے اگر کام اب کرے. دیکھیں کہ ہم نے محمد خان ڈاکو کے حوالے سے جو بات کی تھی, چلو ایک پازیٹیو تو بات تھی نا, وہ کسی کو وہ رابن ہوڈ تو اس کی کے اندر تو تھا نا, وہ کسی کی شادی کرا دی, کسی کے بچے. تو حاجی باغ بیگ صاحب کے بارے میں تو اتنے بھی نہیں کہ کوئی بات کہہ سکتے اربوں کی پراپرٹی چھوڑ کہ گئے, فلاحی ادارے بنائے, اپنے سر لے فلاح کچھ بھی نہیں اولادیں نتھنگ. بھی جو ہیں وہ بھی پھر گولی کا رسک, گولی کا رسک, بالکل بارڈر کراس کرنا, پھانسی کا, گولی کا. جی ہاں, بہت تو شکریہ. بابا جمیل چشتی سینئر ترین کرائم رپورٹر ہیں اور انہوں نے حاجی اقبال بیگ کے ساتھ بھی وقت گزارا, ان کے انٹرویو کیے اور ان کی 2-3 آفرز کو جو میرے علم میں تھیں, ایک تو پینوراما میں شاپ لینے کی مفت, وہ انہوں نے ٹھکرائی. دوسرا انہوں نے کہا تھا میں اخبار نکالوں گا, ایڈیٹر بناؤں گا آپ کو. انہوں نے کہا نہیں جی میں ایڈیٹر نہیں بنتا, اور انہیں شاید پتہ تھا کہ اس کی کمائی جو ہے وہ جائز نہیں ہے, لہٰذا میں اگر یہ جائز کمائی میں سے میں بھی کچھ لے کے جاؤں گا تو وہ میرے لیے اور میری فیملی کے لیے بھی ناجائز ہوگا. ایسی کہانیوں سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.